आपी, आप खुश तो हैं ना? ये सवाल उससे छठी बार पूछा गया, जिस पे वो खिलखिलाती हंसी। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता अख्तर वहीं रुक गया, इसे खिलखिलाते देख के मुस्कुरा दिया। मैं कहीं से उदास लग रही हूँ? उसने बारी बारी नज़र सबके चेहरे पर डाली। नहीं आपी, सबने यकजुबान कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ अख्तर के साथ। वो अच्छे, लविंग और केयरिंग हैं। उसने मुस्कुराते हुए इन्हें तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, लेकिन हमें तो बहुत गुस्से वाले लगे थे। अजमल को उसका गसीला चेहरा याद आया तो फौरन बोला, मुझे पता जो नहीं था कि मेरे इतने सारे साले हैं। वो कोट के बटन खोलता अनमोल के साथ ही बैठ गया। अनमोल हंसी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसे सलाम करते वो खड़े होने लगे। अरे प्लीज़ बैठे रहो। अख्तर के मना करने पर उठते उठते बैठ गए। और सर क्यों कह रहे हो मुझे, जब इसे आप ही कहते हो तो? इसने मुस्कुराते हुए अनमोल के अलावा सबको हैरान कर दिया। आज तो आप बदले बदले लग रहे हैं। उबैद सर झुकाए बोला तो उसकी मुस्कुराहट में इजाफा हो गया। मेरे भाई जी वाकई बदल गए हैं, इन्हें भाभी जी ने बदल दिया। उबैद के सवाल का जवाब लवाजमात की ट्रे लाती नूरी ने दिया। सुन लिया? अनमोल ने नूरी के साथ चीज़ें टेबल पर सजवाईं तो वो शर्मिंदा हो गए। आप ही इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत थी? बाबर ने कहा। अरे कुछ भी नहीं है, पहली बार अपनी आपी के घर आए हो। अख्तर मेहमान नवाजी के फ़र्ज़ बखूबी निभा रहा था। फ़र्क? इमन कैसी है? अनमोल को वो याद आई। ठीक है आपी, आपको बहुत याद करती है, और अम्मी तो पूछती रहती हैं आपका। फ़र्क ने जूस का गिलास उठाते कहा, जो अख्तर के इशारा करने पर बारी बारी सब ने उठाया था। मेरा सलाम कहना दोनों को। अख्तर को गिलास पकड़ाती वो बैठी। जी, उसने सर हिलाया। तुम लोग क्या करते हो? जूस का गिलास लबों से लगाते अख्तर ने पूछा। हम अभी सेकंड ईयर में हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जुबैर ने बताया। गुड। जूस का सिप लेते अख्तर ने गर्दन हिलाई। अख्तर भाई, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्म करें ना। मेरा इरादा है एग्ज़ाम्स के बाद डिप्लोमा लेने का। उमर खासी बेतकल्लुफ़ी से बोला। श्योर। अख्तर मुस्कुराते हुए उसे बताने लग गया। वो लोग इधर उधर की बातें करने के बाद इन्हें खुश रहने की दुआ देते चले गए। अनमोल, ये क्या है? अख्तर ने उसके हाथ में चमकीला बॉक्स देखा तो पूछा। अख्तर, कभी कभी नेकी भी कितनी काम आ जाती है ना। बेशक अल्लाह छोटी सी नेमत का भी बहुत बड़ा अजर देता है। अनमोल अपनी ही धुन में बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? अख्तर की पेशानी पर शिकने पड़ी। अजमल, फ़र्क बाबर वगैरह को दे के मैंने बस फ़र्क की बहन को बचाया था, और बदले में मुझे अल्लाह ने 6 भाई दे दिए, जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से भी मुझे बहन माना है। ये देखे, तोहफा भी देकर गए हैं। उसने हाथ में पकड़ा बॉक्स अख्तर के सामने किया। क्या है इसमें? अख्तर ने कहकर बॉक्स अनमोल के हाथ से लिया और उसकी पैकिंग खोलनी शुरू की। वाह भाई, अख्तर ने बमें चुका के सराहा। इस बॉक्स में डार्क ब्राउन कलर की कपल वॉच थी। अख्तर, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। अनमोल ने भी वाज मुस्ताशी नज़रों से देखी। हाँ, अख्तर ने लब बेंचे। ऐसा करेंगे, हम भी इनके लिए कोई तोहफा ले लेंगे। उसने फ़ौरन बदला चुकाने की बात की। जी। अनमोल मुस्कुराई। चलो ये तोहफा रख दो और रेडी हो जाओ, हम डिनर पे बाहर चलेंगे। उसने अनमोल का गाल थपकते कहा। जी। वो वाज उठाती खड़ी हुई और कमरे में चली आई। 10 मिनट बाद अख्तर कमरे में आया तो अनमोल पिन्नों से निकाब सेट कर रही थी। बड़ी बड़ी आंखें नकाब में गजब डाल रही थी। अख्तर मुस्कुराता उसके करीब आया। सुनता था कि आंखें बोलती हैं, आज यकीन भी आ गया। मोहब्बत से उसकी आंखों को तकते वो बोला। हा हा हा, रोमांस जानने की ज़रूरत नहीं है, चलें। उसने हंसते हुए अख्तर का बाजू थामा। उसने भी मुस्कुराते हुए आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए और उसके साथ बाहर की राह ली। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बाहर निकले। अनमोल की पेशानी पर बिल उभरे। उसे किसी चीज़ की कमी का एहसास हुआ। अख्तर, आपकी स्टिक कहाँ है? वो इंतहाई हैरानी से बोली। बड़ी एहतियात से ड्राइव करते अख्तर के लबों पे मुस्कान उभरी। घर पे, वो मोड़ काटते बोला। लेकिन क्यों? अनमोल आंखें फैलाए हैरत का मुजाहरा करने लगी। क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रही, वो मुस्कुरा दिया। क्या मतलब ज़रूरत नहीं रही? अनमोल की पेशानी के बिल में इजाफा हुआ। मतलब साफ है कि ज़रूरी नहीं थी।
اشتر نے ایک اچنی نگاہ اس پہ ڈال کے سامنے سڑک پر توجہ مرکوز کر دی۔ اشتر، پہیلیاں نہیں بجوائیں، صاف صاف بتائیں کہ کیوں گھر چھوڑ کے آئے ہیں اسٹک۔ انمول جھنجھلا گئی۔ انمول، میں 2 سال پہلے علاج کروا چکا تھا اس ٹانگ کا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے اس نے دوسرا ہاتھ اپنی ٹانگ پہ مارا۔ کیا؟ انمول کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ وہ پل پل اسے حیران کر رہا تھا۔ جی ہاں، وہ نارملی انداز میں بولا، لیکن انمول ششدر رہ گئی تھی۔ تو پھر اسٹک کیوں یوز کرتے تھے؟ انمول کی زبان پھسلی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اتنے سالوں سے اسٹک کے سہارے سے چلنے کی عادت تھی، تو علاج کے بعد بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ نہ ہو تو میں چلتے چلتے گر جاؤں گا اور پھر میرا مذاق بن جائے گا۔ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، اسی لیے اسٹک نہیں چھوڑی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسٹک کے ہوتے ہوئے مجھے کون اپنائے گا، اسٹک کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی سچی محبت میسر بھی ہوگی یا نہیں۔ اور دیکھو، مجھے تم مل گئی، تمہاری محبت مل گئی، اس لیے میں نے اسٹک چھوڑ دی۔ میرے دل سے بھی ڈر نکل گیا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھے کبھی گرنے نہیں دو گی۔ اشتر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی، جو چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے اشتر نہیں دیکھ سکا۔ مجھے تو اس اسٹک سے ابھی بھی عشق تھا اشتر، وہ بولی، ساتھ ہی ڈیرو خوشی نے آن گھیرا۔ چھوڑو اسٹک کو، صرف مجھ سے عشق کرو، وہ ہنسا۔ آپ سے تو عشق ہی عشق ہے، کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھتے انمول نے کہا۔ اشتر کا رواں رواں خوشی سے مہک اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سگنل پہ رکی۔ ایک فقیر لڑکھڑاتا بھیک مانگنے آیا۔ اشتر کی طرف کی کھڑکی اس نے بجائی۔ اشتر نے بٹن دبا کے شیشہ نیچے کیا اور فرنٹ جیب میں جتنے پیسے پڑے تھے وہ بنا اس کی طرف دیکھے اس کے حوالے کر دیے اور شیشہ پھر سے چڑھا دیا اور سگنل کھلا۔ گاڑی آگے بڑھی۔ انمول نے مڑ کر پیچھے تک دیکھا۔ کیا ہوا انمول؟ اشتر نے پوچھا۔ اشتر، یہ فقیر، اس نے انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اشتر نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ اشتر، میں جب باہر نکلتی ہوں تو یہ فقیر مجھے لازمی دیکھتا ہے، ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں۔ اس دن میں جب رحمت کاکا کے ساتھ مال گئی تھی تب بھی مجھے نظر آیا تھا، انمول نے سر جھٹکتے بتایا۔ یہ لوگ تو پھرتے ہی رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اور تقریباً ان کے حلیے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نو پرابلم۔ اشتر نے شانے اچکائے۔ وہ سر ہلاتی باہر دیکھنے لگی۔ اشتر نے گاڑی مال میں پارک کی۔ وہ کچھ شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی وہ دونوں اوپر ہی آئے تھے کہ اشتر کے سامنے ایک لڑکی آ دی اور اسے سرتا پیر دیکھنے لگی۔ علی اشتر، رائٹ؟ اس لڑکی نے انگلی سے اشتر کی سمت اشارہ کیا۔ یس، اینڈ یو آر نازش؟ بہت غور سے دیکھنے کے بعد اشتر اسے پہچان گیا۔ انمول حیران سی اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ یس، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اشتر کا روپ دیکھ رہی تھی، جو یکسر مختلف تھا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ناقابل یقین۔ شی از مائی وائف، انمول اشتر۔ اس نے ہاتھ پھیلا کے انمول کو خود سے لگاتے اس کا تعارف کروایا۔ نازش کے دل میں اچانک حسرت ابھری۔ اینڈ انمول، یہ نازش ہیں، آفس میں ملاقات ہوئی تھی ایک بار ان سے۔ اشتر نے اس کا تعارف سرسری سا کروایا۔ وہ بس سر ہلاتی رہ گئی، کیونکہ نازش جن نظروں سے اشتر کو دیکھ رہی تھی انمول کو غصہ چڑھ رہا تھا۔ اشتر ایکسکیوز کرتا انمول کو ساتھ لگائے آگے بڑھ گیا اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے دونوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ اشتر، کون تھی یہ؟ انمول کا انداز تفتیشانہ تھا۔ اشتر کو ہنسی آ گئی۔ آفس آئی تھی ایک بار، اس سے میٹنگ تھی میری، ٹیکسٹائل کمپنی کے اونر کی بیٹی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی یہ میٹنگ کرنا بھول گئی اور کہنے لگی آپ مجھے پسند آ گئے۔ میں جیسے ہی اسٹک کے سہارے چلتا اس کے سامنے آیا تو اس کی ساری پسندیدگی اڑن چھو ہو گئی، سب چھوڑ چھاڑ کے واپس چلی گئی۔ جبھی تو اتنی حیران ہو رہی تھی ہمیں دیکھ کے، اشتر نے مسکراتے بتایا تو انمول مطمئن ہو گئی۔ وہ شاپنگ کرنے لگے۔ انمول کے نہ کرنے کے باوجود اشتر نے اسے ڈیروں شاپنگ کروائی اور اس کی پسند سے ہی اسے قیمتی موبائل لے کر دیا۔ وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ شاپنگ کے بعد وہ خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں آئے، جو سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر چھت پہ واقع تھا، اور وہاں سے نیچے دیکھنے پر چاروں طرف نیلا پانی ہی نظر آتا تھا
بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا، اسے وہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ اشتر سے ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے اس نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اشتر نے اسے آئس کریم بھی کھلائی، دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ بہترین دن گزارا۔ اشتر کہاں لے جا رہے ہیں، کچھ بتائیں بھی تو؟ انمول اشتر کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اشتر نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ تھوڑا صبر کر جاؤ، اتنی بھی کیا جلتی ہیں؟ اشتر اسے لے کر چلتا گاڑی تک آیا اور اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اشتر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ انمول بے صبری ہو رہی تھی۔ جانے اشتر، بس تھوڑا سا صبر۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اشتر نے انمول کے گرد سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنے گرد بھی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اشتر، میں اس پٹی کو اتار رہی ہوں۔ انمول نے ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ انمول پلیز تھوڑی دیر، اشتر نے التجائیہ کہا۔ اچھا بھئی، بس تھوڑی دیر۔ انمول نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جولی میں گرا لیے۔ بس پہنچنے والے ہیں۔ اشتر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک ہوٹل میں روکی۔ اس نے اپنے اور انمول کے لیے روم بک کروایا تھا۔ اشتر گاڑی سے اتر کے انمول کے پاس آیا اور دروازہ کھول کے احتیاط سے اسے باہر نکالا۔ اور کتنا صبر کرنا ہے؟ انمول بے تاب ہو رہی تھی۔ بس ختم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوٹل کے اندر آیا اور پھر اسے لفٹ میں سے گزار کے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اشتر نے اس کی آنکھوں پر سے پٹی اتاری۔ انمول نے بند آنکھیں آہستگی سے کھولیں اور اگلے ہی لمحے مبہوت ہو گئی۔ پورے کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرہ کینڈل سے روشن تھا۔ گلاب اور موتیا کے پھول ایک گول سی ٹیبل کے وسط میں رکھے ہوئے تھے، جن کی مدد سے آئی لو یو سو مچ انمول لکھا ہوا تھا، اور اس کے اطراف میں کینڈلز رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ انمول مبہوت سی دیکھتی رہ گئی۔ نظریں ٹیبل سے ہٹی ہی نہیں۔ اشتر نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، وہ پھر بھی نہیں چونکی۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، اپنے ہونٹ انمول کے کان کے قریب کرتے اشتر نے سرگوشی کی تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اشتر نے کوٹ کی جیب سے ایک ریموٹ نکالا اور پنکھے کی طرف کرتے ہوئے بٹن دبایا۔ تھوڑی انمول کے شانے پہ رکھ دی، اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ گلاب کی پتیاں دونوں کے اوپر گرنے لگیں۔ انمول کے سفید موتیوں جیسے دانت باہر آئے، پتیاں اس کے اوپر گرتی رہیں اور وہ کھلتی رہیں۔ کیسا لگا سب کچھ؟ اشتر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مس کر دیا۔ بہت حسین۔ وہ کھل اٹھی۔ اشتر نے حصار توڑا اور اس کے سامنے آ کے اسے کندھوں سے تھاما۔ بڑی محبت سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ اس نے وہی پرپل فراک پہنی ہوئی تھی جو وہ انمول کے لیے اسلام آباد سے لایا تھا۔ وہ حسین تر لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پہ اس نے بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ گلابی ہونٹوں پہ لائٹ پنک لپسٹک، کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے۔ گردن خالی تھی، ایک ہاتھ میں 2 کڑے تھے، دوسرا خالی تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ سیٹ تھا۔ تم سے کم۔ اشتر بے پناہ محبت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ لب بینچی سا جھکا گئی۔ انہی اداؤں نے لوٹ لیا ہے علی اشتر کو۔ اشتر نے تھوڑی پکڑ کے اس کے جھکے سر کو اٹھایا۔ سیاہ آنکھیں ہیزل براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ دونوں کی آنکھوں میں محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ انمول کو بھی، انمول نے جواب لوٹایا۔ اشتر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بلیک قمیض شلوار میں وہ بھی غضب ڈال رہا تھا۔ اشتر نے کوٹ کی جیب سے ایک نیلے رنگ کا مخملی ڈبہ نکالا اور اس کا دایاں ہاتھ جو خالی تھا وہ تھاما۔ یہ میں نے منہ دکھائی پہ دینے کے لیے لیا تھا اور پہلی بار لیا تھا۔ اس نے ڈبہ کھول کے حسین سا بریسلٹ اس میں سے نکالا۔ انمول کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ڈائمنڈ بریسلٹ دیکھ کے وہ مسکرائی۔ اشتر نے خوبصورت بریسلٹ کو انمول کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ بہت خوبصورت ہے اشتر، اس نے ہنستے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب زیادہ لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سرخی گھل گئی۔ بہت خوش ہوں تمہارا ساتھ پا کر، اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری ساری اذیتوں کے صبر کا نتیجہ ہو تم میرے لیے انمول ہو انمول۔ اس نے انمول کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ رشک سے اسے دیکھنے لگیں۔ اور آپ میرے لیے خاص تحفہ ہیں اشتر۔ وہ شرماتی چہرہ گلنار ہو گیا، گال دہکنے لگے۔
اشتر اسے محو دیکھ کے ہنسا۔ اس نے فوراً سر جھکا کے دل کو سنبھالا۔ اشتر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اشتر، انمول لب کاٹ گئی۔ چہرہ ایسا ہو رہا تھا جیسے سارا خون چہرے پہ آ گیا ہو۔ جان ہوا ہونے لگی۔ اشتر نے اسے حصار میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے اشتر نے انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں تو انمول سرشار سی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں اشتر، آپ نفس کے غلام نہیں ہیں۔ آپ بہت عظیم شخص ہیں اور خوش نصیبی ہے میری جو آپ میرے نصیب میں ہیں۔ اس کے سینے سے لگی وہ مطمئن سی بولی۔ اشتر نے سن کر اس کے سر میں بوسہ دیا۔ کھانا کھا لیں؟ انمول کو بھوک نے ستایا تو سر اٹھاتی بولی۔ ہوں۔ اسے حصار سے آزاد کرتے اشتر نے کھانا منگوایا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر دروازے پر حاضر تھا۔ اشتر نے انمول نے اشتر کو بڑی محبت سے کھانا کھلایا۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پور ڈوب چکے تھے۔ طویل سفر کاٹنے کے بعد دونوں کی زندگیاں سہل ہوئی تھیں۔ بنا سٹیک کے وہ آفس میں داخل ہوا تو سارے اسے دیکھ کے چونک اٹھے۔ گڈ مارننگ سر، سب یک زبان ہوئے۔ گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے، خلاف معمول نرمی سے کہتے ہوئے وہ آہستگی سے مسکرایا تو سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں، جبکہ اعلیان خوش ہوتا مسکرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بویں اچکاتے اس نے فرینکلی ہوتے پوچھا۔ سر، وہ آج آپ سٹک نہیں لائے۔ آفاق کو اس کے نرم رویے نے ہمت دی تو وہ بول پڑا۔ اس کے کہنے پر اعلیان کا دھیان بھی سٹک کی عدم موجودگی پہ گیا۔ ہاں، میں کافی ٹائم سے علاج کروا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے سٹک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر گیا۔ سر، کانگریچولیشن! آفاق نے بے حد خوش ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کے مبارکباد دی، جسے تھام کر اس نے مبارکباد وصول کی۔ سر، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ اعلیان سمیت اس کا پورا سٹاف خوش ہو گیا تھا۔ تم لوگ کام کرو۔ وہ سر ہلاتا اپنے کمرے میں آیا۔ اعلیان اس کے پیچھے تھا۔ اس نے بیٹھ کے اشتر کو پورے دن کی مصروفیات کا بتایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ اعلیان سنو، اشتر نے اسے روکا۔ جی سر۔ وہ مڑ کر رکا۔ تم نے میرے نکاح والے دن جو ویڈیو بنائی تھی وہ مجھے بھیج دو۔ لب بھینچتے ہوئے مسکراہٹ دباتا وہ بولا اور اعلیان تقریباً اچھل گیا۔ سر، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اعلیان کے چہرے پہ حیران کن مسکراہٹ پھیلی۔ جی پتہ چل گیا، اشتر نے کہہ کر فائل اٹھائی۔ جی بھیجتا ہوں۔ وہ سر ہلاتے چلا گیا اور اشتر کام میں مصروف ہو گیا۔ 3 بار انمول کو کال کی لیکن اس نے پک نہیں کی۔ وہ پھر میٹنگ میں چلا گیا۔ موسم کئی دنوں سے ابر آلود تھا۔ آج بھی صبح سے آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ شام میں رات کا سماں ہو گیا تھا اور شام ہوتے ہی بادل برس پڑے۔ بالکونی میں کھڑی انمول موسلا دھار بارش سے گھبرا گئی۔ دل گھبرانے لگا، خود بخود رونا آنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، موبائل اٹھایا تو اشتر کی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں، جو موبائل سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اشتر کے نمبر پر کال بیک کی۔ اب وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بارش گرج چمک کے ساتھ ہوتی رہی۔ انمول شکست خوردہ سی موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ دل خدشات سے بھر گیا۔ بارش شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ خاصی دیر بعد جا کے بارش کا زور ٹوٹا تو اشتر نے سٹاف کو گھر جانے کی ہدایت کی اور خود بھی گھر کی راہ لی۔ مسلسل ہوتی بارش نے عرصے سے اٹی ہوئی دھول مٹی اور گرد و غبار صاف کر دیا تھا۔ ہر شے صاف ستھری نکھر سی گئی تھی اور درختوں کے پتے بھی اصل حالت میں واپس آ گئے تھے۔ اشتر احتیاط سے ڈرائیو کرتا گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ موبائل اٹھا کر باقی چیزیں گاڑی میں ہی چھوڑی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اسے انمول کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اسے انمول نظر نہیں آ رہی تھی۔ انمول! سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے اس نے لائٹس آن کی۔ اشتر کی آواز سنتے ہی انمول پھرتی سے زمین سے اٹھی۔ جولی میں پڑی کچھ چیزیں زمین پہ گریں، ساتھ دوپٹہ بھی، اور وہ دوڑتی ہوئی اشتر کے سینے سے لگ گئی۔ انمول، کیا ہوا؟
اشتر نے فوراً اس کے گرد بازو لپیٹے۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی۔ انمول میری جان، کچھ تو بولو، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ اشتر پیار سے اس کا سر سہلانے لگا۔ انمول پلیز۔ اشتر لب بینچتا رہ گیا۔ انمول کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بارش سے ڈر لگتا ہے؟ اشتر نے اسے اپنے سینے سے ہٹا کے آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑا۔ اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر کیا ہوا جانا؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا۔ بارش اچھی۔ اس سے بولا نہیں گیا، وہ پھر سسکنے لگی۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ۔ اسے پھر سینے سے لگاتے وہ اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ انمول تھوڑی دیر رو کر چپ ہو گئی۔ اشتر نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر انمول کو پلایا۔ کیا ہو گیا تھا؟ اشتر نے باری ہاتھ اس کے گال پہ نرمی سے رکھا، جو رونے کی وجہ سے گرم ہو رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ پتہ ہے کتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میٹنگ میں تھا، پتہ نہیں چلا، اور میں نے بھی فون کیا تھا، تم نے نہیں اٹھایا۔ میں تو نہیں رویا۔ اپنی وسیع پیشانی پر بلوں کو سجاتا وہ بولا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ پھر؟ اشتر پریشان ہوا۔ اشتر جب بھی بارش ہوا کرے گھر سے نہیں نکلا کریں، یہ بہت بری ہوتی ہے۔ انمول کسی خوف کے زیر اثر تھی۔ اشتر نے محسوس کر لیا تھا۔ اچھا کیوں؟ اشتر نے اس کے خوفزدہ روپ کو غور سے دیکھا۔ مجھے بارش سے سخت نفرت ہے، بہت نفرت ہے۔ یہ لوگوں کو مار دیتی ہے۔ آنسو ٹوٹ کر انمول کی آنکھ سے گرے۔ کسے مارا ہے اس بارش نے؟ اشتر نے انگوٹھے کی مدد سے انمول کے آنسو صاف کیے۔ مجھے مارا ہے، مجھے جیتے جی مارا ہے اس بارش نے۔ میری دنیا لوٹ لی، میری جنت چھین لی، مجھے بے آسرا کر دیا اس بارش نے۔ میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا، وہ کہتی پھر رو پڑی۔ کیسے مارا؟ لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اشتر نے پھر اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور زمین پہ گری تصویریں اٹھا کر لائی۔ یہ دیکھیں، اس بارش نے ان سب کو مجھ سے چھین لیا۔ اس نے تصویر اشتر کے سامنے کی۔ اس تصویر میں ایک ہنستا مسکراتا کپل تھا اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اشتر کے ماتھے پہ شکنیں پڑیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انمول کی طرف دیکھا۔ یہ میرے بابا اور یہ مما، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ اشتر نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور یہ میرا بھائی تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اشتر نے فوراً کھڑے ہو کر اسے سینے میں بھینچا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اسے ماں باپ کے جانے کا غم ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا جو زیادہ عرصہ جی نہیں سکا۔ اشتر، میرا بھائی 3 سال کا تھا، مجھے بہت پیارا تھا، بہت لاڈلا تھا میرا۔ اس کی تیسری سالگرہ تھی۔ مما بابا کے ساتھ کیک خریدنے گیا تھا۔ میں ملازمہ کے ساتھ گھر پہ ہی تھی۔ راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بابا کی کار خراب ہو گئی۔ وہ لوگ گاڑی سے اتر کر پیدل گھر آنے لگے۔ موسلا دھار بارش میں ایک ننگی تار مما اور عاشر پر گر گئی۔ بہت زور کا کرنٹ لگا انہیں بچاتے بچاتے بابا بھی کرنٹ لگنے سے مجھے چھوڑ گئے۔ میں 7 سال کی تھی اشتر، تینوں مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں روتی ہوئی مما بابا اور عاشر کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی تھی مجھے، اور وہ جس دن آیا تھا اسی دن چلا گیا۔ سسکتے ہوئے وہ اشتر کو اپنا دکھ سناتی گئی اور اس وقت تک روتی رہی جب تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو گیا۔ اس کے چپ ہوتے ہی اشتر نے اسے پھر بٹھایا۔ انمول، اس میں بارش کا تو قصور نہیں ہے نا؟ بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، قصور تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے فرائض میں کوتاہی برتتے ہیں، ذرا احساس نہیں کرتے کہ ان کی کوتاہی کسی پر قیامت بن کر ٹوٹے گی۔ یہ آج تک ہوتا چلا رہا ہے۔ اس بوسیدہ گھسے پٹے نظام کی وجہ سے کئی لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں اور ان سنگ دلوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تو اپنی رحمت برساتا ہے، جو ان بے حس جابر لوگوں کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے۔ بارش کو ایسے نہیں کہتے، لوگوں کو کوسنے دیا کرو، ایسے لوگوں کو بد دعا دیا کرو، تاکہ یہ بھی اس طرح پیٹیں جس طرح ان کی وجہ سے دوسرے تڑپتے ہیں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ حرام کھانے کے لیے جہنم خرید رہے ہیں، انہیں کرنے دو جو کر رہے ہیں۔
اللہ ہے نہ ظالموں کو پوچھنے والا۔ اس کے بعد سہلاتا وہ بولا، ماں باپ کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہوتا نا؟ ان کی جب یاد آئے تو دعا کیا کرو، اس طرح تم بھی مطمئن ہو جاؤ گی اور ان کی روحوں کو بھی سکون ملے گا۔ تمہارے رونے سے وہ تڑپ جاتے ہوں گے انمول۔ اشتر نے بہت پیار سے اسے دلاسا دیا۔ اس نے ہتھیلی سے چہرہ رگڑتے سر ہلایا۔ اشتر نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی۔ اشتر لان میں جھولے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ بلو جینس پہ نیوی بلو شرٹ پہنے، آستینے کوہنی تک فولڈ کیے، جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بال تیز ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ انمول فون پہ فاریہ سے بات کر رہی تھی۔ فون رکھتے ہی وہ نیچے مڑی۔ اشتر اشتر، انمول اسے آوازیں دیتی بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اشتر نے گوہر مقصود کو دیکھتے ہی اخبار لپیٹ کے رکھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اشتر میں خالہ بن گئی، انمول بچوں کی طرح خوش ہوتی بولی۔ انمول خالہ؟ حیرت سے اشتر کی آنکھیں پھیلیں۔ جی جی، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ وہ خوشی سے ہنسنے لگیں۔ اشتر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اشتر میری دوست فاریہ کی بیٹی ہوئی ہے۔ انمول نے اشتر کی الجھن دور کی۔ اوہ! اشتر نے ہونٹ گھماتے ہوئے بھویں اچکائیں۔ اشتر، اس کا فون آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، پلیز لے چلیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ منمنائی۔ اوکے شیور، تم جاؤ ریڈی ہو جاؤ، اس نے سر ہلاتے کہا۔ تھینک یو اشتر، میں ابھی آئی۔ وہ چہکتی ہوئی وہاں سے گئی۔ اشتر نے مسکراتے ہوئے پھر سے اخبار اٹھا لیا، پھر اخبار چھوڑ کے اوپر کمرے کا رخ کیا۔ انمول پیر سینڈل میں مقید کر رہی تھی۔ بڑی پھرتی دکھاتی ہو۔ شیشے کے سامنے آ کر اشتر نے برش اٹھایا اور بگڑے بال سنوارے۔ ہاں مجھے بہت جلدی ہے بانجی کو دیکھنے کی، وہ بے تاب ہو رہی تھی۔ آہستگی سے مسکراتے ہوئے اشتر نے برش رکھا اور موبائل کے ساتھ گاڑی کی چابی اٹھائی۔ والٹ جیب میں رکھتا وہ انمول کے ہم قدم ہوا۔ راستے سے بچی کے لیے کچھ تحائف لے لیں گے۔ انمول کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے اشتر بولا۔ وہ سر ہلاتی رہ گئی۔ مال میں گاڑی روک کے دونوں نے نیو بورن بیبی کے لیے ڈھیروں تحائف لیے، انہیں پیک کروایا اور ہاسپٹل کا رخ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اشتر انمول کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ایاز باہر ہی کھڑا تھا۔ انمول اسے سلام کر کے اشتر سے تعارف کروایا۔ دونوں کافی خوش اخلاقی سے ملے۔ فاریہ؟ انمول اسے دیکھتے ہی چہکی اور وہ انمول کو دیکھ کے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، انمول نے دلی مبارکباد پیش کی۔ شکر، تم ملی تو۔ دونوں کافی ٹائم بعد مل رہی تھیں۔ تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو خالہ، فاریہ نے کمزوری کی وجہ سے بیڈ سے ٹیک لگاتے کہا تو انمول ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہو نا تم؟ انمول نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جہاں ماں بننے کی خوشی میں روشن تھا، چہرے پر الگ ہی خوشی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جھولے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اشتر ڈیرو شاپ پر اٹھائے سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ فاریہ اشتر کو دیکھ کے مسکرا دی۔ کانگریچولیشنز۔ روم میں پڑے صوفے پہ شاپرز رکھتا اشتر بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بہت شکریہ۔ فاریہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ انمول نے جھولے سے کمبل میں لپٹی چھوٹی سی گڑیا کو جھجکتے ہوئے اٹھایا۔ ماشاءاللہ، ننھے سے وجود کو گود میں لیتے ہی انمول کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے بچی کی چھوٹی سی پیشانی چوم لی۔ اسے اتنا خوش دیکھ کے اشتر کو بھی خوشی ہو رہی تھی۔ ایاز بھائی، شکر ہے یہ آپ پہ گئی ہے، فاریہ پر نہیں گئی۔ بچی کو گود میں لیے انمول فاریہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اسی بات کا شکر ادا کیا ہے۔ ایاز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مشکور نظروں سے بیوی کو دیکھا جس نے اسے اتنا خوبصورت تحفہ دیا تھا۔ انمول، زیادہ پھیلو مت، فاریہ نے اسے ٹہنی ماری اور وہ ہنس دی۔ اب بولو ذرا تم فاریہ کی بچی ہو گئی۔ فاریہ نے ہنستے ہوئے بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں فاریہ کی بچی، انمول کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ اشتر بھائی، آپ کیوں اتنے چپ ہیں؟ یقیناً یہ آپ کو بولنے نہیں دیتی ہوگی۔ فاریہ نے خاموشی سے مسکراتے اشتر سے پوچھا۔ یہ ذرا کم گو ہیں، جواب انمول نے دیا۔ بس کرو، تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں،
اشتر بھائی، یہ بولتی ہی اتنا ہے کہ آپ کو بولنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہوگا۔ ہم اسکول میں بھی ساتھ پڑھتے تھے نا، تو یہ پتہ ہے اتنا بولتی تھی کہ ٹیچر اسے کلاس سے نکال دیتی تھی۔ فاریہ نے ہنستے ہوئے اشتر کو بتایا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ انمول نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بولتی تو واقعی بہت ہے۔ اشتر نے محبت بھری نگاہ سے انمول کو دیکھا۔ فاریہ کے ساتھ ساتھ ایاز کا کہکہ بھی بلند ہوا۔ ایاز نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اشتر کے آگے کیا۔ اس نے تھوڑی سی مٹھائی لی اور انمول کو بھی دی۔ انمول نے اٹھ کر بچی کو اشتر کی گود میں دیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، لیکن بچی کو گود میں لیتے ہی وہ مسکرا دیا۔ ننھا سا وجود اپنی گود میں دیکھ کے اسے الگ ہی احساس ہوا۔ یہ سب سنبھال کے رکھو۔ انمول نے ہنستے ہوئے شاپرز فاریہ کی جانب بڑھائے۔ اتنا کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایاز شرمندہ سا ہوا۔ ہاں انمول، تم سب اٹھا کے لے آئی۔ فاریہ کو بھی شرمندگی سی ہوئی۔ چپ رہو، تمہارے لیے کچھ نہیں لائی، انمول نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کے گھر والے نہیں آئے ابھی تک؟ انمول نے اشتر کو دیکھا جو بچی کو دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ راستے میں ہیں، ایاز نے بچی کو اشتر کی گود سے لیتے کہا۔ ان کے گھر والے حیدرآباد میں مقیم تھے۔ ایاز اشتر کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا اور انمول فاریہ کے ساتھ گپیں لگاتی رہی۔